अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। कल इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद से हमने ऐसी सूरत हाल देखी है मुल्क में जिसकी कम अज़ कम मेरे ख्याल में कोई मिसाल नहीं मिलती, ना ही हमने कवर की है, ना ही ऐसे हालात हमने इससे पहले देखे हैं। पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उन्होंने रियासत को बाकायदा तौर पर अपने निशाने के ऊपर कल रख लिया और आज नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में फ़ौज को तलब कर लिया गया। अब उनको तैनात कर लिया गया है इन तीनों इलाकों में। लेकिन अब ये जो हमलों और तसादुम की सी कैफियत थी वो आज भी हमें जारी नज़र आई है, जिसमें 8 अफराद, 8 कीमती जानें चली गई हैं इस तमाम मामले के अंदर और 44 से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात अब तक हमारे पास पहुँची हैं। दूसरी तरफ पूरी दुनिया भी जो पाकिस्तान में होता है उसके मनाजिर देखती है और अपने अपने तरीके से देखती है। तो ये जो सब कुछ हो रहा है इसके ऊपर दुनिया भर की नज़रें हैं, लेकिन जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उनकी बिलखुसूस बहुत ज़्यादा नज़र है, जहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस किस्म के तबसरे हम उनके टॉक शोज़ में देख रहे हैं कि पाकिस्तान में रियासती इदारों को पाकिस्तान की आवाम अटैक कर रहे हैं। ये वो चीज़ है जो कि हम भी नहीं कर सके, ये बात भारत कहता है। सो अब ये जो सारी सूरत हाल है उसके ऊपर हमें आज थोड़ी देर पहले पाक फ़ौज की तरफ से रद्द-ए-अमल भी देखने को मिला है। उन्होंने बाकायदा एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जो काम मुल्क के अबदी दुश्मन 75 साल के अंदर नहीं कर सके वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला सियासी लिबादा ओढ़े हुए गिरोह ने कर दिखाया है। इस बयान के आखिर में ये भी कहा गया है कि हमला आवरों को मज़ीद कार्रवाइयों अगर करते हैं, इस किस्म का कोई और अमल किया जाता है तो उसके संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। ISPR की जो प्रेस रिलीज़ है इसमें कल के दिन को एक मुल्क के लिए एक स्याह बाप करार दिया गया है। ये भी कहा गया कि एक तरफ जो शरपसंद अनासिर हैं वो अवामी जज्बात को अपने महदूद और ख़ुद गर्ज़ मकासद की तकमील के लिए भरपूर तरीके से पहले उभारते हैं और दूसरी तरफ लोगों की आंखों में धूल डालते हुए मुल्क के लिए फ़ौज की अहमियत को भी उजागर करते हुए नहीं थकते। और ये है दोगलापन, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है इस प्रेस रिलीज़ में। फिर ये भी कहा गया है कि मज़मूम मनसूबाबंदी के तहत पैदा की गई इस सूरत हाल में ये घिनौनी कोशिश की गई कि आर्मी अपना रद्द-ए-अमल दे जिसको अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन आर्मी ने मैच्योर रिस्पॉन्स दिया जिसमें इस साजिश को नाकाम बनाया गया है। अच्छी तरह इस बात का इल्म है कि इसके पीछे पार्टी के कुछ शरपसंद लीडरशिप के अहकामात, हिदायत और मुकम्मल पेश की मनसूबाबंदी थी। तो इदारे की तरफ से वाज़ेह किया गया है कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानून के मुताबिक इमरान खान साहब को हिरासत मिली है, वी हैव नथिंग टू डू विद दैट, लेकिन जो कुछ हुआ है उसको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब हमें इतलात ये भी मिल रही हैं, आज हमने देखा असद उमर साहब की गिरफ्तारी हुई, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। ये भी इतलात हैं कि ये जो हमलों में मुलविस अफराद हैं इस वक्त उनके खिलाफ क्रैक डाउन की तैयारी मुकम्मल है। जो वीडियोज़ हैं उनके ज़रिए हमला आवरों की शनाख्त की जा रही है। ऑडियोज़ कुछ अभी से पहले मीडिया में रिपोर्ट हुई हैं, उनके ज़रिए भी इसको कनेक्ट किया जा रहा है कि ये एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार था जिसके तहत रियासती तनसीबात के ऊपर PTI के कारकुन, PTI के चाहने वाले इमरान खान साहब के, जो कि पाकिस्तान के अवाम भी हैं, वो हमला आवर हुए। इसके ऊपर हम बात करेंगे प्रोग्राम में तफसीली तौर पर कि आज जो नताइज यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं क्विकली एक और चीज़ भी बता दूँ कि हुकूमत का जो इत्तेहादी हुकूमत का जो रद्द-ए-अमल है वो कुछ कल से हम देख रहे हैं कि वो भी जल्दी पे कुछ तेल छिड़कने वाला ही हमें नज़र आया है। आज जो PDM के सरबराह हैं मौलाना साहब, उन्होंने गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब पाकिस्तानी सियासत में बाहर से इंजेक्ट किए गए हैं, उनको पाकिस्तान की सियासत से निकालना है। जबकि मुआविन खुसूसी जो PMLN से अता तारर साहब हैं वो ये कहते हैं कि ये BJP के जो एक दहशतगर्द जो उनकी इंतहा पसंद तंजीम RSS है उसके साथ जोड़े हैं PTI की इन तमाम कार्रवाइयों को। तो इसके बाद सूरत हाल क्या बन सकती है, क्या एक रास्ता बन चुका है PTI को कलअदम करार देने का? इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में हाफिज़ अब्दुल्ला तर्जुमान हैं PDM के, मुशर्रफ ज़ईद साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं। आपसे आपका तज्ज़िया हासिल करेंगे इस तमाम सूरत हाल के ऊपर जो हमारे लिए बहुत मुश्किल है टू अंडरस्टैंड। तैमूर झगड़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के रहनुमा हैं और फॉर्मर मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं झगड़ा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। 27 साल इमरान खान साहब की जद्दोजहद है जिसके अंदर उन्होंने बहुत तरीके से मोबिलाइज़ किया पाकिस्तान के अवाम को, जिसमें उनके सपोर्टर की उनसे अनकंडीशनल मोहब्बत है कि जिसके जज्बात पे वो कहाँ से कहाँ चले गए, जो भी उनको नज़र आया वो वहाँ तक पहुँच गए कल। लेकिन इस सब के नतीजे में आज आपकी जमात को एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया जा रहा है और इसको कलअदम करार देने की बातें हो रही हैं। तो क्या अब मुख्तलिफ नहीं होने चाहिए थे? कल आप तमाम लीडरान का बिलखुसूस रवैया, जब खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो कोशिश की जाती कि ये सब कुछ ना हो जो हो गया आज। अब सब कुछ अवॉइड होना चाहिए था। रजीम चेंज ऑपरेशन अवॉइड होनी चाहिए थी, उसके बाद इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए थी,
اس کے بعد 3-4 مواقع تھے الیکشنز ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ صوبائی اسمبلیز ڈیزالو کر دیں تو الیکشن ہو جائیں گے. اس کے بعد جب ڈیزالو ہو جائے تو آئین کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے تھا. عمران خان پہ 150 کیس نہیں بنانے چاہیے تھے. مجھے لوگوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ اپنے ڈیسیجنز خود کر رہے ہیں. جی جہاں پہ وائلنس ہوئی ہے جھگڑا صاحب غلط کام ہوئی لیکن ہے, اس کو آپ کوئی روک تو ڈیفینڈ نہیں سکتے کر ہیں. سکتا. میری بات سن. نہیں, جب آپ لوگوں کے جذبات کو بھڑکا دیں تو ان کو روکنا آسان نہیں ہوتا. یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے. لیکن خاص طور پہ, اور جا کے میرا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ لیں اور اس کا مجھے جواب دیں. میں نے آج روکا, اپنے ورکرز کو روکا. میرے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے میرے ورکرز کو کہا کہ آپ جا کے آگے پروٹیسٹ کریں. کیوں نہیں کرتے آرمی کے اگینسٹ پروٹیسٹ؟ میرے ورکرز نے کہا کہ ہم نے وہ پروٹیسٹ کرنا ہے جو ہمیں ٹھیک لگتا ہے, پرامن. وہ بندہ جب اسے کنفرنٹ کیا اس کے پاس گورنمنٹ کا آئی ڈی کارڈ تھا. جا کے دیکھ لیں, ویڈیو موجود ہے. وہ 1-2 کیسز ہو سکتے ہیں جھگڑا صاحب. آپ اس ایک بات کی ایگزامپل دے کے آپ ہر چیز کے اوپر تبصرہ نہیں کر سکتے. ایک جگہ پہ یاسمین راشد صاحبہ کو بھی عوام کے سامنے وہ بھی ویڈیو آ چکی ہے. نہیں جھگڑا صاحب, یہ بالکل آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. مجھے پھر کوئکلی ایک بات بتائیں, میں حافظ صاحب کی طرف پھر جاتی ہوں. اب یہ سمجھا جائے کہ آپ کا تمام غصہ, کیونکہ آپ کے عوام کا غصہ ریاستی اداروں پر نکل رہا ہے, تو جو اپوننٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا پی ٹی آئی کے مقابل کوئی جگہ نہیں ہے. صرف آپ لوگوں کے آپ کے نشانے پہ ابھی ریاستی ادارے ہیں صرف. میں ابھی بھی اپنے الفاظ رسپانسبلی چن رہا ہوں کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتا ہوں. اب میرے خیال میں مشرف آپ کے پاس بیٹھے ہیں, میرے بڑے اچھے دوست ہیں. ہم بہت سی چیزوں پہ ایگری کرتے ہیں, زیادہ ہم روشنی ڈالیں گے. میں حافظ صاحب کی طرف سے ہو کے آتی ہوں. سر اس کے اوپر میں ضرور چاہوں گی کہ کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتے ہوئے, کیوں مجھے آپ کا یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ ایک حد سے زیادہ قابل یقین نہیں نظر آتا. اس میں میں بات کروں حافظ صاحب, تاریخی طور پہ یہ بات یقینی ہے, ہم نے نہیں اس طریقے سے دیکھا. ایک بہت مشکل دور ہے جس سے ملک گزر رہا ہے. اداروں کو اپنا مجرم سمجھ رہے ہیں اس ٹائم جھگڑا صاحب کی جماعت کے اور عمران خان صاحب کی جماعت کے جو فالوورز ہیں. لیکن حکومت کا بھی تو ایک رویہ ہوتا ہے کہ تھوڑا جو حالات جب اتنے خراب ہو رہے ہوں تو اس میں ایک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ جو ادارے نے کل کیا ہے وہ اس قسم کی ہی باتیں کی جاتی ہیں. لیکن جلتی پر تیل ڈالا ہے. آج مولانا صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ اب عمران خان کو دوبارہ واپس نہیں آنے دیں گے, ان کو آؤٹ کرنا ہے اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کب تک عمران خان اور ان کی سیاست کو ہم جواز دیں گے اور اس کے لیے جواز پیش کریں گے. یہ عجیب قسم کی جمہوریت ہے اور آئین اور قانون کی جنگ ہے. جب وہ پارلیمنٹ پہ حملہ کرے تو جمہوریت بھی ہے, آئین بھی ہے اور قانون بھی ہے. جب وہ پی ٹی وی سینٹر پہ حملہ کرے تو وہ قانون بھی ہے, جمہوریت بھی ہے اور آئین بھی ہے. جب وہ سپریم کورٹ کو دوبی گھاٹ بنا دے تو قانون بھی ہے, آئین بھی ہے اور جمہوریت بھی ہے. کیوں؟ عمران خان ہے. اب عمران خان قانون سے بھی بالاتر ہے, آئین سے بھی بالاتر ہے, پارلیمنٹ سے بھی بالاتر ہے, سپریم کورٹ سے بھی بالاتر ہے, پی ٹی وی سینٹر سے بھی. یہ ہے ریاست, یہ ہے ریاست کی پہچان اور علامات. ایک بات یہ وہ تسلسل ہے. دوسری بات یہ, جب انہوں نے آئین شکنی کی قاسم سوری کی صورت میں جو رولنگ دی, سپریم کورٹ نے ان کو آئین شکن کہا. اس وقت ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے مطابق مقدمہ بننا چاہیے تھا, لیکن ابھی بھی دیر ہوا. آج جو ایوان صدر میں جو سخت بیٹھے ہیں, سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ آئین شکن ہے. کل کا جو وزیر قانون تھا اس دن کا فواد چودھری, اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ آئین شکن ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا جب 25 مئی کے آپ کو پشاور سے جو دعویٰ بولا اسلام آباد پر, سپریم کورٹ نے کہا کہ مجھے عمران خان نے اپنے وکلاء کے ذریعے کورٹ کو یہ شیورٹی دی ہے کہ وہ ڈی چوک آئیں گے. ڈی چوک تک نہیں آئیں گے, لیکن وہ لوگوں کو کہتا رہا کہ ڈی چوک تک چلے جائے. اور اسلام آباد میں آ کے کیا افراتفری انہوں نے نہیں پھیلائی. پھر 2 دفعہ انہوں نے جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ کیا. زمان پارک میں 60 کے قریب ریاست کی فورسز کو ہسپتال تک پہنچا دیا. پٹرول بم کا استعمال کیا گیا. پھر یہ پوری پروسیس کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ جہاد سمجھتا ہے. کیا ان کے مد مقابل وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے, غیر مسلم ہے وہ.
وہ اپنے عمل کو جہاد سمجھتے، اپنے آپ کو معروف سمجھتے، وہ اپنے آپ کو محب وطن سمجھتے ہیں. ان کا مخالف وہ حمداللہ ہو، افسا ہو، سیاسی ہو، صحافی ہو، وہ GHQ میں ہو، اسٹیبلشمنٹ میں ہو، عدالت میں ہو، جہاں بھی ہو، اس کے مطابق وہ سارے غدار ہیں ملک کے. کوئی میر جعفر رہا، کوئی میر صادق ثابت کیا گیا، کسی کو کیا کہا گیا، کسی کو کیا کہا گیا. اب آئیے اس ریسنٹلی جو کیس ہے، یہ تو ان کا ماضی ہے، مختصر میں نے بتا دیا. اب جس کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، سب قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ کیس بالکل اوپن کیس ہے، اس میں جان اور وزن ہے القادر ٹرسٹ کے حوالے سے. اور کورٹ نے کہا کہ قانونی طور پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے. تو جب قانونی طور پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے، آپ رد عمل ظاہر کریں گے. کیوں؟ آپ نے دو دن پہلے 1 سال سے مسلسل آپ کس پر تنقید کر رہے ہیں؟ کس کو کریٹیسائز کر رہے ہیں؟ کس کو آپ میر جعفر اور میر صادق کہتے ہیں؟ آپ نے 2 دن پہلے کس آفیسر کا نام لیا؟ آپ عوام کو یہ میسج دے رہے ہیں اگر میں گرفتار ہوا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ بدلہ لینا ہے. تو جب بدلہ لینا ہے تو بدلہ کس سے لینا ہے؟ اگر وہاں سے یہ رویہ اپنایا گیا کہ غدار قرار دیا جائے، عمران خان صاحب کو چور ڈاکو بھی قرار دیا، تو کیا جوابی طور پہ بھی اس قسم کا انیشل رد عمل آتا؟ حکومت کی ایک ذمہ داری کا مظاہرہ جو ہے وہ اس حوالے سے بھی کچھ سوالات تو اٹھے ہی ہیں، لیکن اس چیز یہ اس کے اوپر حاوی آ گئی جو صورتحال کارکنوں کے ہاتھوں سے ہم نے دیکھی ہے. ظہیر صاحب، یہ کافی کمپلیکیٹڈ ایک سچویشن ہے آج جس کو ہم اینالائز کر رہے ہیں، اور یقینی طور پہ ہم جو پروفیشنل کام کرتے ہیں تو اس قسم کے جذبات ہمارے نہیں ہوتے ہیں. لیکن یہ کیا ہوا کہ پاکستان کے عوام نے اپنا دشمن ریاستی اداروں کو اس طرح سمجھ لیا؟ یہاں پر اس ملک میں وزرائے اعظم ڈسکوالیفائی بھی ہوئے ہیں، پھانسی بھی چڑھے ہیں، قتل بھی کر دیے گئے ہیں. تو یہ اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے جہاں ہم آج کھڑے؟ آپ نے تو پہلا ہی سوال جو ہے وہ اتنا مشکل پوچھ لیا ہے. مشکل اس لیے نہیں کہ اس کا جواب نہیں، کیونکہ اس کا بہت واضح اور آسان جواب ہے. مشکل اس لیے کہ اس چیز پر بات کرنا جو ہے اس ملک میں ابھی بھی بہت مشکل ہے، اور میں سمجھتا ہوں دشواری پیدا کرتا ہے، خاص طور پہ ہمارے جرنلسٹ دوستوں کے لیے، میڈیا میں جو دوست ہیں، جو ہمارے چینل کے اونرز ہیں، نیوز میڈیا میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے. لیکن کیونکہ آپ نے سوال پوچھا ہے تو اور دیانتداری کے ساتھ میرا جواب دینا فرض بنتا ہے، تو میں دوں گا. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سے دل شکنی کسی کی نہ ہوگی، اور نہ ہی دل آزاری ہوگی، اور نہ ہی اشتعال جو ہے وہ پھیلے گا اس سے. دیکھیے، اس صورتحال کی ذمہ داری یا کسی بھی گھر میں، جب گھر میں بربادی ہوتی ہے، گھر میں خرابی ہوتی ہے، تو جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، چلیں گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، گھر ایک بہت مقدس چیز ہے، جو گاؤں ہوتا ہے اس میں جو مالک ہوتا ہے، مشر ہوتا ہے، چودھری ہوتا ہے، جو سائیں ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. کیونکہ معاملات کو آگے پیچھے خراب ہونے کا جب وہ ہو رہی ہوتی ہیں تو کسی نہ کسی وقت جو مشر ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، جو چودھری ہوتا ہے، جو سائیں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ ہمارے گاؤں میں یہ چیز جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے کچھ اقدار ہیں، ہمارے کچھ رویے طور طریقے ہیں، یہ اس چیز کے خلاف ہے. اب اس چیز کو میں ادھر بیٹھا ہوں اور تم جو ہے سب بیٹھو گے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو میں بھی حساب دینے کو تیار ہوں. یہ چیز یاد رکھنا بہت ضروری ہے. 2,500-3 ہزار سال یہ جو ملک ہے، اس خطے میں گاؤں کا جو نظام ہے وہ 2,500 سال سے چل رہا ہے. بڑے انہوں نے جو ہے فرعون بھی دیکھے ہیں اور یزید بھی دیکھے ہیں، لیکن وہ سسٹم جو ہے وہ چلا گیا ہے. کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، سب سے بڑے کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. اگر سیلاب آ رہا ہو اور آپ اپنی ساری چیزیں بچا لیں اور گاؤں کے سب لوگ جو ہے وہ برباد ہو جائیں، تو وہ گاؤں کے لوگ اٹھا کے اس ملک کو، اس چودھری کو، اس وڈیرے کو نکال دیتے ہیں. تو جو بڑا ہوتا ہے، سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ اس کی ہوتی ہے، اور اس کا احتساب جو ہے، کیونکہ وہ بڑا ہے تو ایک حد تک اس کا احتساب اسی کے ہاتھوں میں. جب تک چودھری یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ یار مجھ سے بڑی ایک غلطی ہو گئی، جس بندے کا کوئی کام نہیں تھا گاڑی چلانے کا، اس کو میں نے گاڑی دے دی، نہ اس کی بینائی ٹھیک تھی، نہ اس کو دلچسپی تھی گاڑی چلانے میں، اس کو تو دلچسپی وہ بیٹھ کے سیلفیاں لینے میں تھی، آپ نے اس کو گاڑی جو ہے اس کو چلانے، اب اس نے کیونکہ گاڑی چلانے کا مزہ جو ہے وہ اٹھا لیا، تو اب وہ کہتا ہے کہ اب صرف میں ہی گاڑی چلا سکتا ہوں. تو جو چودھری تھے، جو وڈیرے تھے، جو سائیں تھے، جو بڑے تھے، مشر تھے، انہوں نے غلطی کی.
اب جو بات ہو رہی ہے ابھی ڈسکشن جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے حافظ صاحب ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے تیمور جھگڑا صاحب ہیں، دونوں عزت مآب ہیں، دونوں اس ملک کے بیٹے ہیں، اس سرزمین کے بیٹے ہیں، ہماری دھرتی کے، ہمارا فخر ہیں یہ دونوں بھی، اور ان کے سارے ساتھی دونوں سائیڈوں پہ، اور جتنے بھی فوج میں لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی. تو ہم نے اپنے لوگوں کو اون کرنا ہے، لیکن ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. جو سب سے طاقتور ادارے اور افراد ہیں اس ملک کے، ان کو ذمہ داری کے ساتھ سوچنا پڑے گا کہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ ہمارا سب سے مقدس اور اہم ادارہ جو ہے وہ سیاستدان اپنی لیبارٹری میں پیدا نہیں کر سکتا، وہ آئی ایس پی آر کے تھرو یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ابسا کیا بولیں گی، وہ مجھے میسج بھیج کے مجھ سے نہیں کہلوا سکتا کہ میں کیا بولوں گا، کیونکہ ابسا کا بھی اپنا دماغ ہے، تیمور کا بھی اپنا دماغ ہے، حافظ صاحب کا بھی اپنا دماغ ہے، اور ان کا حق ہے، یہ آئینی طور پہ، انسانی طور پہ، مذہبی طور پہ ان کا حق ہے، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بات کریں جو ان کو سمجھ آئے. لیکن اگر آپ لیبارٹری میں چیزیں بنائیں گے تو کبھی وہ چیزیں چل جائیں گی، لیکن پھر وہ ایکسپلوژن بھی لیبارٹری میں تو یہ ہوتا نا، کوئی چیز پھٹ جاتی ہے. تو کل جو ہوا ہے وہ ایک نہیں، بہت جگہوں پہ بہت ساری چیزیں پھٹی ہیں. اب اس کا فیصلہ اور اس کا احتساب جو ہے وہ ایک بہت دور اندیش اور تحمل کے ساتھ لوگوں کو جذبات کے ساتھ نہیں. تو اس وقت جو اشتعال انگیزی ہے اور جو جذبات ہیں ان پر قابو کرنا ہوگا. اپنے اداروں کا جو مقدس مقام ہے اس کی پامالی سے جو ہے تھوڑا سا احتیاط کرنی ہوگی، تکلف کرنا ہوگا، لیکن احتساب 100% اس وقت تک جب تک کہ یہ والی جو ایکسپیریمنٹیشن ہے، یہ جو لیب میں چیزیں بنتی ہیں اور پھر جب وہ خراب ہو جاتی ہیں تو بجائے احتساب کرنے کے آپ پھر سے وہی کرتے ہیں جو آپ 10 دفعہ پہلے کر چکے ہیں. اس کو اب روکنا، سینٹیمنٹ کو مطمئن کیا جائے. اس قسم کا احتساب، کم از کم اس قسم کی ایکنالجمنٹ ضرور ہو. میں چاہوں گی مشرف صاحب آگے آپ سے اس پہ بھی بات ہو کہ پھر اگر کوئی بدعنوانی کا معاملہ ہے جو حکومتوں میں رہ چکے ہیں تو پھر آئندہ کے لیے یہ ایک مثال نہیں قائم ہو جائے گی کہ اگر کوئی بدعنوانی کا معاملہ ہے، آپ پہ کیس بنتا ہے، آپ کی گرفتاری ہوتی ہے، تو اس کو آپ اس تناظر کے اندر بھی استعمال کر سکیں جو یہاں پر ہوا ہے. مین وائل ثناء اللہ صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا ہے، ہمارے رپورٹر ہیں بہت اہم. ثناء اللہ صاحب، آپ نے اطلاعات شیئر کی ہیں ڈان ٹی وی کے اوپر، کیا باتیں ہو رہی ہیں حکومت میں، کس بات کے اوپر غور کیا جا رہا ہے ایمرجنسی کے حوالے سے؟ سب سے بڑی جو ہماری لوگوں سے بات ہوئی ہے، بڑی سیریس قسم کی کنسلٹیشن ہو رہی ہے اور کافی پیش رفت ہے اس میں کہ آرٹیکل 232 ہے اس کا، جو کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے اور اس میں بڑا واضح طور پر جو انٹرنل ڈسٹربنس کا لکھا ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ ہو تو پھر آرٹیکل 232 لگایا جا سکتا ہے. اور اس پر جو ہماری بات ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس میں آن بورڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں صدر پاکستان بھی انوالو ہوں گے، اور کوشش یہ بھی کی جا رہی ہے کہ عدلیہ کو بھی اس بارے میں جسٹیفائی کیا جائے. اور یہ 4 مہینے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ آرٹیکل 232 کی جو شیک 8 ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 4 مہینے کے لیے لگائی جا سکتی ہے، اور اس میں پھر ایک نگران سیٹ اپ بھی ہوگا اور 4 ماہ بعد پھر انتخابات ہوں گے. تو اس میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بھی بات چیت کی گئی ہے، اور ابھی حتمی اس پر فیصلہ نہیں ہوا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سنجیدگی ہے اس معاملے پر. جو ہماری بات ہوئی ہے، چاہتے ہیں کہ کیونکہ اس وقت کرائسس ایسا ہے، 4 لوگ آج پشاور میں مارے جا چکے ہیں، بے گناہ لوگ، کل لاہور میں، اور آج میاں والی میں ایئر فورس کا جو بیس ہے وہاں پر بھی اٹیک کیا گیا. تو اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہے، اور آئی ایس پی آر کا جس طرح بیان ہے، پرائم منسٹر کا جو قوم سے آج خطاب ہوگا جو ایکسپیکٹڈ ہے، تو اس میں بھی کافی ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. مولانا فضل الرحمان سے بھی آج اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے واضح کیا کہ بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور ایمرجنسی کا ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا آج رات تک کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور آپ دیکھیں گے کافی مؤثر قسم کے اقدامات سامنے آئیں گے. بہت شکریہ ثناء اللہ، بہت اہم یہ اطلاعات ہیں. ہمارے ساتھ بھی ہیں ایک جو جھگڑا صاحب کی طرف پہلے میں کوئی کامنٹ ایک حافظ صاحب آپ اس کے اوپر دیجیے گا. میں پھر جھگڑا صاحب سے چاہوں گی کہ وہ اپنی بات مکمل کریں. کس حد تک یہ اس بات کے اوپر غور ہو رہا ہے جو ثناء اللہ صاحب ہمیں بتا رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس ملک کو یہاں تک پہنچایا کس نے؟ یہ تشدد کی سیاست، جبر کی سیاست، ماردار کی سیاست اور جلاؤ اور گھیراؤ کی سیاست، سیول نافرمانی کی سیاست، ہونڈی پر پیسے بھجوانے کی سیاست، پارلیمنٹ پر حملے کی سیاست، پی ٹی وی سینٹر پر حملے کی سیاست، پولیس پر حملے کی، زمان پارک میں سیاست، پیٹرول بم پھینکنے کی سیاست، جوڈیشل کمپلیکس پر 2 دفعہ حملہ کرنے کی سیاست، الیکشن کمیشن کو گالی دینے کی سیاست،
میر جعفر، میر صادق کی سیاست، میں محب وطن، باقی سب غدار، میں جہاد کر رہا ہوں، باقی سب فساد کر رہے ہیں، میں حق پر ہوں، باقی سب باطل ہے، میں معروف ہوں، باقی سب منکر ہے، اگر میں گرفتار ہوا تو بدلہ لینا، یہ کرنا وہ کرنا، فلان میرا قاتل ہے، پرسوں بھی کہا ترسوں بھی کہا، ثبوت کوئی بھی نہیں ہے، الزامات لگا رہے ہیں۔ جب صورتحال یہ ہو، تشدد کی سیاست آپ کر رہے ہو، تو نتیجہ یہی ہے جو آپ کے سامنے ایک آدمی گرفتار ہوا ایک ایسے کیس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ لافل ہے، یعنی قانون کے مطابق گرفتار ہوا ہے۔ تو جب قانون کے مطابق گرفتار ہوا ہے اور کیس بھی جنون بھی ہے اور اس میں جان اور وزن بھی ہے، تو کیا اس کے رد عمل میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ پشاور کے ریڈیو اسٹیشن میں گھس کے وہاں حملہ کریں، ان کو جلا دیں؟ تو اب نتیجتاً 4 ماہ کی ایمرجنسی کے لیے تیار ہیں حافظ صاحب؟ یہ ضرور میں جاننا آپ سے چاہ رہی ہوں۔ دیکھیں نا، یہ آپ کی جو آپ کا نمائندہ رپورٹر ہے، ان کی بات میں نے سن لی، یہ تو پوری اتحادی جماعتیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں، حکمران اتحاد بیٹھ کے، ہماری قیادت مولانا صاحب ہے وہ بیٹھ کے، آج کا دن ہے، کل کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، کیا وجوہات ہے، یہ اس وقت ہم کچھ اس پر کہہ سکتے ہیں۔ میں یہ بات تیمور جھگڑا صاحب کی طرف لے کے جاتی ہوں۔ میں حافظ صاحب دوبارہ آپ کی طرف آؤں گی۔ جھگڑا صاحب، ایک سارا کاز جو آپ لوگ پیش کر رہے تھے کہ آپ آئین کی جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں اور الیکشن آپ لوگوں کو چاہیے، تو وہ تو پھر اب ڈیمیج ہو گیا، وہ تو اچیو ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا اب ہمیں تو، بلکہ 4 مہینے کی ایمرجنسی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ کیا فائدہ ہوا اس تمام ریٹرک کا؟ بالخصوص میں یہ چاہوں گی جھگڑا صاحب آپ اس کے اوپر بات کریں، ہمارے کئی پروگرامز میں آپ پچھلے دنوں شامل ہوئے ہیں، ہماری آپ سے آئینی معاملات کے اوپر، آپ کی پوزیشن کے اوپر بات ہوئی ہے انتخابات کے حوالے سے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کی پارٹی کے اندر یہ رویہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کچھ زیادہ ہی حد کر دی بار بار سرونگ افسر کا نام لے کے۔ یہ تو ہو چکے۔ مجھے ایک بات بتا دیں افسا، اگر میرا بھی یہ چیلنج ہے، مشرف کا بھی یہ چیلنج ہے کہ اگر ہم کریڈیبل بات نہ کر سکیں تو آپ کا پروگرام تو چل جائے گا، کسی نے سننا نہیں ہے، بلیو نہیں کرنا۔ یہ سارا کچھ چھوڑ دیں، ایک بات حافظ صاحب نے کی، میں اس کو ہی دہرا دیتا ہوں، اس کا جواب مجھے مشرف ہی دے دے۔ کیا عمران خان کو یہ القادر ٹرسٹ میں پکڑا گیا جو ایک دن پہلے بیانات آئے تھے، یا کیا عمران خان کو ان بیانات کے کانٹیکس میں پکڑا گیا؟ اگر ان بیانات کے کانٹیکس میں پکڑا گیا ہے تو پھر یہ القادر ٹرسٹ کے کیس پہ پکڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ مجھے بتا دیں، کیونکہ یہ لوگ، آپ جو بھی کہیں، لوگ اپنا فیصلہ خود کر لیتے ہیں یار، لوگ بے وقوف نہیں ہیں، وہی کر رہے ہیں لوگ اپنا فیصلہ، لوگ اپنا فیصلہ ہی کر رہے ہیں جھگڑا صاحب، آپ لوگوں کی اس بات کے اوپر عمل کرتے ہوئے۔ تو آپ دیکھ لیں نا، یہ ہم نے نہیں کیا۔ عدالت کے جو شیشے ٹوٹے، یا آج جو ایک کیس عمران خان کے اگینسٹ ڈسمس ہوا اور پھر دوپہر میں دوبارہ ری انسٹیٹ ہوا، یہ ہم نے نہیں کیا، اس کا فیصلہ لوگ خود کرتے ہیں۔ دس از 2023، دس از ناٹ 1977۔ آگے آپ کی مرضی، آپ کی ویورز کی مرضی۔ مشرف صاحب کا کوئی کامنٹ سر، پھر میں چاہوں گی تفصیلی بھی آپ اس پہ بریک کے بعد ضرور بات کیجیے گا، لیکن اب جھگڑا صاحب آپ کی بات کا کہ تناظر میں اپنے تمام جواب پیش کر رہے ہیں، تو یہ صرف اگر کل کے بارے میں اور آج تک کے بارے میں آپ کہیں، آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی غلطی پر ہے اور عمران خان صاحب بالخصوص جس قسم کے بغیر ثبوت الزامات لگا رہے تھے ان کو کس حد تک سنجیدہ لیا جانا چاہیے تھا اور کیا رد عمل وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ دیکھ، عمران خان کے بیانات، میرا بڑا لمبا ٹریک ریکارڈ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ جس نوعیت کی اشتعال انگیزی اور سب کچھ میں اور باقی سب زیرو والی جو سیاست ہے ان کی، اس پہ میں تو کم از کم بلیو نہیں کرتا، لیکن یہ بات 100% درست ہے تیمور کی کہ ان کو کرپشن پہ نہیں اٹھایا گیا، لیکن جو تیمور بات نہیں کریں گے اور جو پی ٹی آئی والے بات نہیں کرتے کیونکہ ان کے لیڈر یہ اجازت نہیں دیتے، وہ یہ کہ جتنے بھی نیب کے کیس تھے، جتنے بھی نیب کے کیس تھے 2018 سے 2022 تک کے، وہ جھوٹے تھے۔ نیب جو ہے وہ بذات خود اس کا پورا اس کا مقصد جو ہے وہ سیاستدانوں کو بگاڑنا، ان کو تباہ کرنا، ان کے گھروں کو تباہ کرنا، ان کو جیلوں میں ڈالنا، ان کی اسپرٹ کو بریک کرنا ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نہیں کر سکے، آپ شاید خاقان عباسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، مفتاح اسماعیلی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، مریم نواز شریف کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، نواز شریف کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، آپ عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔
اس لیے نہیں کہ عمران خان بہت گریٹ لیڈر ہے، اور اس لیے بھی نہیں کہ شوکت خاقان عباسی بہت گریٹ لیڈر ہے یا نواز شریف بہت گریٹ لیڈر ہے، یا اس سے پہلے زرداری صاحب جن کو سالہ سال جو ہے جیلوں کی جو ہے وہ زندگی انہوں نے کاٹی، ان میں سے کوئی بھی بہت گریٹ لیڈر نہیں ہے۔ اور جو کہتا ہے کہ بہت گریٹ لیڈر، میں کہتا ہوں 100% سر آنکھوں پہ جو کہتا ہے، جو ان کو لیڈر مانتے ہیں وہ مانے، لیکن نیب اور اکاؤنٹیبلٹی اور کرپشن صرف اور صرف سیاستدانوں کے خلاف کیوں استعمال ہوتا ہے؟ اور یہ کیسا ملک ہے کہ پوری دنیا میں سیاست ہوتی ہے، پوری دنیا میں پاپولزم ہوتی ہے، پوری دنیا میں بےہودہ سیاستدان ہوتے ہیں، بےہودہ میں لفظ پھر استعمال کر رہا ہوں، لیکن کسی دنیا کے ملک میں نیب جیسی چیز ہمیں، آپ جو ہے مطلب دوربین نکال کے پوری دنیا میں دیکھ لیں، آپ کو یہ نہیں ملے گا جو پاکستان میں ہے۔ تو یہ بات بالکل درست ہے کہ نیب کا اور یہ جو کیس ہے القاعدہ، ہاں ادھر کرپشن ہوئی ہے اور بہت اور جگہوں پہ بھی ہوتی ہے، لیکن یہ جو ان کو جیل لے کے گیا ہے اور جس طریقے سے لے کے گیا ہے وہ، یہ نہ اس میں حکومت کو کردار تھا، نہ پی ڈی ایم کا کوئی کردار تھا، نہ اس کا مقصد جو ہے کرپشن کو روکنا تھا، اس کا مقصد عمران خان کو بند کرنا تھا۔ جس طرح نواز شریف کے کیسز جو ہیں نواز شریف کو بند کرنے کے لیے تھے، شاہد خاقان عباسی کے کیسز جو ہے اس کو پنش کرنے کے لیے تھے کہ اس نے نواز شریف کا ساتھ کیوں نہیں چھوڑا، آصف علی زرداری کو بند جو ہے وہ جو کیا جاتا تھا پنش کرنے کے لیے کہ تم نے شادی کیوں کی ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے۔ اس بات پہ نہ پی ٹی آئی والا مانے گا، نہ جے یو آئی والا مانے گا، نہ پی ایم ایل این والا مانے گا، اور اسی لیے جو ادارہ یہ سب کچھ کرا رہا ہے اور 30-40 سال سے جتنی ہماری زندگی ہے سب کی، ہم نے یہی دیکھا ہے، یہ کرتا رہے گا اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، اور یہ جو باتیں مجھے کی ہیں بریک کا ہی وقت بنتا ہے اس کے اوپر، میں یہ چاہوں گی کہ اب اس کے اوپر بات کریں کہ یہ تو سب کچھ ہوا وکٹمائزیشن کے طور پہ بھی اور ماضی میں بھی جو حوالے زئی صاحب دے رہے ہیں، لیکن جو باہر کارکنان نے اقدام کر دیا اس کے اوپر ہمارا زیادہ غور رہے گا بریک کے بعد۔ اس سے کل عدم پارٹی کے ہونے کا راستہ تو نہیں کھل چکا ہے، کیا پھر اس صورت میں اسٹرگل ہو سکتی ہے آگے، کیسے سیاست ہو سکے گی اس جماعت کی، بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہم بات کر رہے ہیں جو اس وقت ملک کے اندر صورتحال ہے، اور یقینی طور پہ ہمارے جو ناظرین دیکھنے والے ہیں وہ سبھی بہت تشویش کا شکار ہیں، اس چیز کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہ کس سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں اور ذاتی جذبات کیا رکھتے ہیں۔ آج پاکستان کے عوام یقینی طور پر بہت پریشان ہے جس قسم کے حالات کا ہمیں اس وقت سامنا ہے۔ جھگڑا صاحب، اب میں چاہوں گی کہ آپ یہ بات کریں کہ اب آپ کی جماعت اس وقت کیا سوچ رہی ہے؟ جو آڈیوز سامنے آئی ہیں، ہم تمام یہ جو براڈر بحث ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو فی الحال اس وقت صورتحال چل رہی ہے، آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک سٹیپ پیچھے جائیں تاکہ مزید گرفتاریاں بھی نہ ہوں، کیونکہ کریک ڈاؤن کی تیاری ہے، جو لوگ جو عسکری تنصیبات کے اندر کل گئے ہیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، اور اس کو جسٹیفائی بھی بہت آسانی سے دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے سرکاری ریاستی املاک کو نقصان پہنچایا۔ اس کی مثالیں دنیا میں ہر جگہ ملتی ہیں، اس پہ کریک ڈاؤن کے علاوہ اور کوئی آپشن ہوتا بھی نہیں ہے۔ سر، براڈر ڈسکشن سے دور جانا آسان نہیں ہے کیونکہ وہ اسی سے جڑا ہوا۔ ہم نے لوگوں کو، پہلے میں ایک بات کہہ دوں، نہ کبھی وائلنس آرڈر کیا، نہ کبھی وائلنس آرڈر کر سکتے ہیں، کیے مذمت کرتے ہیں جہاں پہ ایویڈنس آپ کو دکھایا ہے کہ سرکاری لوگ آ کے اکسا رہے تھے، یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ اور جہاں پہ ہم براڈر سے نیروور پہ جائیں گے تو مجھے حیرت ہے کہ اس چیز کی ہم بات نہیں کر رہے کہ 4 ینگسٹر مرے، 8 کریٹیکل ہیں، 30 سے زیادہ انجرڈ ہے ڈائریکٹ فائرنگ کی وجہ سے۔ پہلی ریسپانسبلٹی اسٹیٹ کی ہوتی ہے کیونکہ وہ جو نتائج ہوتے تھے وہ کل کے بھی سوچنے چاہیے تھے، وہ اس سے پہلے جو ایونٹس تھے ان کے بھی سوچنے چاہیے تھے، اور کوئی نہیں ہے جو محب وطن نہیں ہے، نہ مشرف، نہ میں، نہ کوئی اور۔ کیونکہ اگر ہم نے یہ نیریٹو پہنچانا ہے نا، سوری، میں مشرف واقعی میرا بڑا اچھا دوست ہے، میں نے یہ پروگرام کیا اس لیے کہ حالانکہ پی ٹی آئی پہ میرے اور اس کے بڑے اپوزٹ ویوز ہیں، ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے الزام لگانے ہیں تو پھر تو مشرف کو میرے ساتھ اسی کٹہرے میں ابھی ہونا چاہیے جو باتیں اس نے کی ہے۔ کیا مشرف یہ اس لیے کر رہا تھا جھگڑا صاحب، میں ایک سمپل بات پوچھوں پھر میں حافظ صاحب کی طرف جاؤں گی۔ اس لیے یہ کر رہا تھا، کیا وہ اس لیے یہ کر رہا تھا کہ مشرف is one of the most patriotic Pakistanis؟ سر ایک جملے میں اگر جھگڑا صاحب ایک بات کہیے، ایک جملے میں ایک بات کہیے سر، آپ ایک ذمہ دار رکن ہیں اپنی پارٹی کے، کل لاہور کے اندر، راولپنڈی کے اندر اور پشاور کے اندر
جو کچھ ہوا، جو لوگ آپ کے یاسمین راشد صاحبہ کی بھی گفتگو سامنے آتی ہے جہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ اکٹھے ہو کے جائیں گے سارے لاہور جس مقام پر گئے ہیں، تو آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی آپ کی جماعت سے؟ یس اور نو میں اگر آپ بہت کوئکلی بتا دیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اتنے عرصے سے ہو رہا تھا اس کا نتیجہ ہے قوم میں جا کر جو آپ تمہید کے طور پہ ایک بات کر رہے ہیں؟ مجھے ٹائم نہیں ملا، میں نے ایک بھی لیک سنی نہیں ہے. یہ لیکس کا جو ہم نے ڈرامہ نیا جو ہے وہ نچا دیا ہے، وہ ایک اور جو ہے سوشل میڈیا ویڈیو دیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، وائلیٹ کرتے ہیں. یہ لیکڈ آڈیو نہیں ہے، یہ آپ کی ایک کارکن خاتون نے یہ ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو پوسٹ کی ہے جس میں یاسمین صاحبہ بات کر رہی ہیں. میں نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ وائلنس کو، سرکاری عمارتوں کو ڈیمیج دینے کا کوئی نہیں جسٹیفائی کر سکتا. تحقیق ہو جائے، اس کی بھی ہو جائے، کون جو ہے وہ اس کو جسٹیفائی کرے گا، اور اس کی بھی تحقیق ہو جائے کہ کیوں 4 لوگوں کو مارا ہے، 30 لوگوں کو جسٹیفائی کیا. I'm sorry Absa, your job is to balance the facts and your job is to make sure کہ جو سب سے ضروری ڈسکشن ہے وہ سامنے آئے. نہیں، ہم تو اپنی جاب بیلنس کرتے کرتے ہم ایک وٹ اباؤٹری والی سچویشن کے اندر آ چکے ہیں. اب تو ہماری جاب کو ایک طرف ہی رکھتے ہیں. جھگڑا صاحب اس وقت آپ اپنی جاب کے اوپر فوکس کریں، جو عوام کو تھوڑا سا ان کا اشتعال کم کرنے کا ہے. حافظ صاحب، اسٹیبلشمنٹ یہ سارا کچھ کرا رہی ہے، یہاں پر مبشر زیدی صاحب بھی، مشرف زیدی صاحب بھی اس خیالات کا اظہار کریں، اور جھگڑا صاحب کا بھی یہی خیال ہے. لیکن آپ لوگ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، جو ڈیموکریٹک موومنٹ، اور اس وقت الزام بھی آپ لوگوں کا اسی نوعیت کا تھا. چلیں جی، جھگڑا صاحب نے نہیں کہا، میں زیدی صاحب کے حوالے سے یہ بات کہہ رہی ہوں. لیکن حافظ صاحب، آپ لوگ اس سب چیزوں کی اونرشپ لے رہے ہیں. میں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا. یہاں بالخصوص عمران خان صاحب جن کو مخاطب کر رہے تھے، جن کے حوالے سے وہ تمام یہ باتیں کر رہے تھے، وہاں سے یہ سب کچھ ہوا ہے جو 2018 سے لے کے 2022 تک نیب کے ذریعے ہوتا رہا. بالکل کہا جا رہا ہے کہ کافی حد تک اسی کا تسلسل ہے. حافظ صاحب، if I'm right now. Okay. حافظ صاحب، اب صاحب بھی بات یہ ہے، کاش میں ادھر آپ کے ساتھ اسٹوڈیو میں ہوتا آپ کے ہاں تو بہت اچھی بات ہوتی. یہاں سگنل کا پرابلم بھی ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی کیسی بنی، مبشر صاحب دل پہ ہاتھ رکھ کے کس نے بنائی، کس نے پروموٹ کیا، 126 دن کا دھرنا کس نے کروایا. فلور پر پرویز الہی کی میڈیا ٹاک بھی موجود ہے، مختلف بڑے اینکر سے. چودھری نثار کے آن دا فلور قومی اسمبلی میں ان کی تقاریر بھی موجود ہے کہ کس کو کہاں، کس پارٹی میں، کس پارٹی سے نکال کے شامل کروا رہا ہے اور کون کر رہا ہے، اور دھرنے کے پیچھے کون تھا، اور 25-18 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو مسلط کر کے کون تھے. یہ سارے چیزیں آپ کے سامنے. اور پی ڈی ایم کا صرف ماننا یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہ کرے، اپنے آئینی حدود میں رہے. اور جب عمران خان اقتدار سے ہٹے، اس وقت سے لے کر 9 اپریل سے لے کر آج تک انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا اور کیا کچھ نہیں کیا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اقتدار میرا ہو اور میرا حق ہے، کیونکہ میں مجاہد ہوں، میں غازی ہوں، میں معروف ہوں. باقی سارے منکر ہے، غدار ہے، کیونکہ میں محب وطن ہوں. سب کچھ میرا ہو اور میں رہوں. اگر میں نہ ہوں تو کوئی بھی نہ ہو، خواہ ملک ہی نہ ہو، خدا نخواستہ. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. 3 حصوں میں فوج کی تقسیم کی بات کس نے کی، ملک کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کی بات کس نے کی، اور مقبوضہ جموں کشمیر آپ کے سامنے، اسٹیٹ بینک IMF کے حوالے آپ کے سامنے، اور کلبھوشن کے لیے پارلیمنٹ میں قانون سازی آپ کے سامنے، UN سیکورٹی کونسل میں اور بھارت کو ممبرشپ کے لیے ووٹ دینا وہ آپ کے سامنے. کتنی داستانیں، کتنی لمبی فہرست ہے اس کی. چلیے، وہ گرفتار ہوا، خاقان عباسی گرفتار ہوا، نواز شریف گرفتار ہوا، مریم گرفتار ہوئی، شہباز شریف پلانا اور بے نظیر شہید ہوئی. لیکن زرداری لاڑکانہ میں بیٹھ کے انہوں نے کپے کا نعرہ لگایا. آپ گرفتار ہوئے تو گرفتار ہوئے، اگر غیر قانونی طور پر آپ گرفتار ہوئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جھوٹ بول رہا ہے. اگر آپ قانونی طور پر گرفتار ہوئے تو کیا اس کا رد عمل یہ ہے جو آپ نے دکھایا؟ اس کے پیچھے جو محرکات ہیں حافظ صاحب، مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. آپ اس پہ جو محرکات جن کی وہ ہیں کہ کیا ہمیں کبھی کوئی اصول طے کرنا ہے کہ کس طریقے سے آگے بڑھا جائے گا معاملات کو لے کر؟ ایک بریک 9 بجے اب خبر آ رہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب خطاب کریں گے 9:30 بجے، تو آج رات کو. تو اب دیکھتے ہیں کہ اب بریک کے بعد ڈسکس کریں گے کہ اب وے آؤٹ کیا ہے. اگر ایمرجنسی لگائی جاتی ہے تو کیا یہ مسئلے کا حل ہوگا؟ بریک کے بعد بات ہوگی.
تب جب ہم بریک میں بھی ہیں تو ہمیں ہر وقت اس قسم کی اطلاعات کل سے آج تک مل رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کے جو مظاہرین ہیں وہ اکٹھے ہیں. تو یہ جو پرتشدد احتجاج کا سلسلہ ہے یہ جاری ہے ابھی تک, اور کچھ اسلام آباد سے بھی اس قسم کی خبریں ہیں کہ مظاہرین کہیں فائرنگ بھی کی گئی ہے, کسی تھانے کے اوپر بھی دھاوا بولا گیا ہے, کہیں آگ لگائی گئی ہے. یہ ایز آف ناؤ جو ابھی تازہ ترین ساتھ ساتھ ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں, لیکن اوبویسلی ان کی تفصیل کا ہمیں انتظار ہے. تینوں مہمانوں سے کوئک آخری کامنٹ چاہوں گی, اسٹارٹنگ ود زیدی صاحب. اب کتنی ذمہ داری ہے پی ٹی آئی کے اوپر, کیونکہ میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ اب تک ہم تک اسی قسم کی اطلاعات پہنچ چکی ہیں, جب بات دوسری طرف جماعت کو کالعدم قرار دینے کی ہو رہی ہے, ریاست مخالف قرار دی, کتنی ذمہ داری ہے اس وقت پی ٹی آئی کے جو رہنما باہر ہیں وہ لوگوں کو کچھ سمجھانے کی کوشش کریں؟ یہ ذمہ داری تو اس سے پہلے سے, جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا اس وقت سے اب تک مکمل طور پہ پی ٹی آئی کی تھی کہ سیاست کرے لیکن تھوڑا سا خیال کرے کہ اس سیاست کے نتائج کیا ہوں گے. تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے, اور نہ میری کسی بات کا جو ہے وہ اس سے ہٹ کے مانی تھے. اس وقت خاص طور پہ پی ٹی آئی کے اوپر, اس کے لیڈروں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سپورٹرز کو روکے. لیکن ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ یہ بذات خود ایک اشتعال انگیزی والی بات ہے کہ جی پی ٹی آئی کالعدم قرار دی جائے کہ جی وہ دہشت گرد جماعت ہے. دیکھیے اس ملک میں بہت سارے جماعتوں کے ساتھ جب برا ہوا, اور اس سے کہیں زیادہ برا ہو چکا ہے جو ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ پی 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 کے ساتھ جو ہو چکا ہے پچھلے 40-50 سال سے, وہ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں, اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اس کا رد عمل کیا تھا. الذوالفقار ایک ایکچوئل جینیون دہشت گرد تنظیم تھی, اس کو کالعدم کیا, اس کے لیڈروں کو پکڑ کے مارا, لیکن اس سے منسلک لوگ جنہوں نے توبہ کی وہ سیاست میں آئے. آج کئی وہ لوگ جو ہے وہ اسمبلیز میں بھی بیٹھے ہیں, اس پارٹی کا, اس جماعت کا حصہ ہیں. بھلے شہید مرتضیٰ بھٹو کی فیملی خود نہ ہو, لیکن بہت سے لوگ جو ان کے ساتھ منسلک تھے وہ پی 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 کا حصہ ہیں. کئی جو ہے باتیں نیگیٹو بہت سخت باتیں پی ایم ایل نون نے کی ہیں. گجرانوالہ جلسے والی باتیں اتنی پرانی نہیں ہیں, آج وہ حکومت میں بیٹھے ہیں. یہ جماعت جو ابھی کر رہی ہے نہیں, دیکھیں نا, نتائج فرینکلی سپیکنگ نتائج کسی کو اصل نتائج تو کبھی بھی نہیں بھگتنے پڑتے, لیکن مشکل وقت ہر سیاسی جماعت نے دیکھا ہے, یہ بھی دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایکچولی تو جب میں بات کرتا ہوں احتساب کی, تو احتساب جو ہے ان لوگوں کا بھی ہونا چاہیے جنہوں نے یہ پورا جو ہے تشکیل دیا, وہ سارا منصوبہ جس سے بیٹھی ہوئی جو ہے حکومت, ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو مودی کا یار قرار دیا گیا, ان کو نکالا گیا. جب جینیون میں سمجھوں گا پی ٹی آئی سبق سیکھ گئی ہے جب وہ یہ توبہ کریں کہ 2014 کا دھرنا جو ہے وہ کس نے کروایا, کس نے سسٹین کروایا. جب وہ یہ بات کریں کہ نیب کا جو رد عمل تھا 2018 سے 2022 تک, اس سے وہ ہاتھ دھوئیں, اور یہ وعدہ کریں کہ جب بھی وہ حکومت میں آئیں گے وہ یہ چیزیں دہرائیں گے نہیں. لیکن ہم نے پی 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 ایم ایل نون کو دیکھا کہ انہوں نے پہلے چیزیں بھگتی, اور اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو پہلے وہ ان کے ساتھ ہو. سیم ٹو سیم وہی ریل چل رہی ہے. ایک میں ویری کوئک کامنٹ جھگڑا صاحب فرام یو, اسٹارٹنگ فرام یو, جو کتنی آپ لوگوں کے اوپر اس وقت ذمہ داری تو ہے جو ہم کل سے ابھی تک پوری ہوتے ہوئے دیکھ نہیں رہے. آپ کس طریقے سے کھل کر اپنے کارکن کو روکیں گے ابھی اس پروگرام کے توسط سے؟ یہ بات مت کہیے گا کہ لوگ اپنا فیصلہ کر رہے ہیں یا کر لیں, لیکن کیا آپ کی اس وقت ول ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ رک جائیں اور اس قسم کی دوبارہ کوئی کارروائی نہ کریں؟ اگر آپ نے جو ہے وہ یہ کہنا ہے کہ میں کیا کہوں اور میں نہ کہوں, تو پھر تو مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. نہیں, جب آپ کہتے ہیں کہ لوگ اپنا فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر لوگ وہی کرتے ہیں جو کل کر قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں. سر آپ میسج دے دیں کارکن کو. آپ نے یہ جو ہے وہ آپ نے یہ جو ہے وہ بھول لیا کہ کوئی 2-3 بار آپ کے شو پہ میں نے جو ہے وہ جو غلط کام کیا مذمت بھی کی, اس سے زیادہ جو غلط کام ہوئے ہیں ان کو ہائی لائٹ بھی کیا, کیونکہ یہ غلطیاں جب ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں تو پھر ایسے نہیں پڑھتے جیسے آج پڑھتے ہیں. حل پہلے بھی ایک تھا, ابھی بھی ایک ہے کہ ہم آئین پہ اور الیکشنز پہ جائیں. یہاں پہ جب ہم یہ سلیکٹیو الزامات لگاتے ہیں, مشرف نے بات کی. سر آپ کارکنوں کو کیا میسج دیں گے؟ میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. جھگڑا صاحب, یو ہیو دی اپرچونٹی ٹو ایڈریس یور ورکرز. جھگڑا صاحب, I told my workers, میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں, ہم 27 سال پرامن رہے ہیں. ہم نے پی ٹی آئی کے ورکرز کے طور پہ بھی پرامن رہنا ہے, ہم نے پاکستانی ہوتے ہوئے بھی پرامن رہنا ہے.
لیکن ہم سب نے پاکستان کا تو دفاع بھی لہٰذا جو لوگ کرنا ابھی ہے. احتجاج کر رہے ہیں، پیسفل پروٹیسٹ کا ہمیں جو پرتشدد حق ہے. احتجاج یا کارروائی کر رہے ہیں وہ پیسفل واپس پروٹیسٹ چلے کا جائیں. حق ہمیں یہی آپ کو استعمال میسج ہے کرنا جھگڑا چاہیے. صاحب؟ پیسفل پروٹیسٹ کا حق ہمیں استعمال کرنا چاہیے اور حکومت کو جو ہے وہ آئین کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ آئین کو نہ فالو کرتے کرتے میرے پاس سر وقت ختم ہو گیا ہے. میں چاہتی، میری بڑی خواہش تھی جھگڑا صاحب آپ بہت کلیئرلی یہ بات کہتے کہ جنہوں نے یہ کل کیا نہ آپ ان کی اونرشپ لیتے ہیں، اور ابھی بھی جو لوگ اس قسم کی پرتشدد کام کر رہے ہیں ان کو آپ بالکل یہ میسج دیتے ہیں کہ وہ اس وقت گھروں کو واپس جائیں، پارٹی کے لیے زیادہ مشکلات نہ بنائیں، نہ ہی ملک کے لیے مشکلات کھڑی کریں، ملک کی بدنامی کروائیں مزید ریاستی اداروں کی بھی. جھگڑا صاحب، حافظ حمداللہ صاحب، مشرف زیدی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ تینوں کے قیمتی وقت کا. ناظرین، آپ نے یہ آن گوئنگ ڈیولپنگ صورتحال ہے، اس کے اوپر ہم آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں گے، ڈان نیوز بالخصوص اور یہ پروگرام بھی. اجازت دیجیے، خدا حافظ.